बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मिनल मुमिनीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलअनल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इक्राह फ़िद्दीन। आज की ये वीडियो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक चैनल से देख रहे हैं। आज की हमारी वीडियो किसी एक मकतब, किसी एक मसलक या किसी एक फ़िरके के लिए नहीं, बल्कि हर एक उस बाशऊर मुसलमान के लिए है कि जो मुतअस्सबियत से निकलकर तअस्सुबाना फ़िक्र से आज़ाद होकर इस्लाम को देखता है। कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली से एक बिल, जो बिल फौजदारी कानूनी तरमीमी एक्ट के नाम से मंजूर किया गया, देखने में इस बिल का टाइटल बहुत अच्छा है। देखने में इस बिल का टाइटल हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है कि तौहीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और असहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन व उम्महातुल मोमिनीन पर सज़ा में इजाफा किया जाए और सज़ा को बढ़ाया जाए। ये तजवीज़ देखने में हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है और कोई भी मुसलमान जो है वो इससे हरगिज़ इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंतहाई हसास तरीन मौजू है, बड़ा नाजुक तरीन मौजू है। जब हमने इस पे बात करनी है तो इसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने जाहिर करना है। सबसे पहले तो मैं ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है हम तमाम के सामने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, उनकी पाक अहले बैत हो, उनके वफादार जानसार सहाबा हो या उनके अज़वाज हो, इसके बारे में तमाम मुसलमानों के अकायद और नज़रियात जो हैं वो मुत्तफ़िक़ अलैह हैं। और तमाम मुसलमान जो हैं वो नबी की सोहबत में, नबी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले और नबी की अताअत में, नबी की सोहबत में ज़िंदगी बसर करने वाली नबी के अज़वाज या वो तमाम शख्सियात जो नबी से मंसूब हैं, उन तमाम की इज़्ज़त व एहतराम को लाज़िम समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस बिल को पेश करने वाले या इस बिल को मंजूर करवाने वाले या इस बिल को मंजूर करने वालों के अग़राज़ व मकासद क्या है। अगर पहली गर्ज ये है कि इस बिल के ज़रिए मुसलमानों के नज़दीक इन तमाम हस्तियों की इज़्ज़त व तकरीम को ज़रूरी बनाया जाए तो ये इंतहाई अच्छा और अहसन कदम है। अगर इस बिल के पेश करने का, इस बिल को पेश करवाने का, इस बिल को पास करवाने का मकसद मजहब की आड़ में अपने ज़ाती अग़राज़ व मकासद हैं और अपने ज़ाती तअस्सुब को सामने लेके आना है, तो ये इंतहाई घिनौना खेल होगा जो मेरे मुल्क में खेला जाएगा और इसके नताइज बड़े ख़तरनाक निकलेंगे। सबसे पहले तो मैं ये लफ्ज़ पे बहस करते हैं कि आए देखते हैं कि लफ्ज़ तौहीन अपने अंदर क्या मानी रखता है। तौहीन कहते हैं एहानत करना। एहानत होता है किसी को उसके मनसब से, उससे ओहदे से गिरा देना। जिस चीज का वो हकदार हो उसे उसका हकदार ना समझना, ये उस तौहीन है। अब हमारे पास उर्दू में बहुत से अल्फाज हैं जो मिलते जुलते इस्तेमाल होते हैं। मसलन तनकीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तनकीद उस माने में नहीं आता जिस माने में तौहीन आता है। तनकीद का मतलब है कि किसी पे ऐसी अपनी राय कायम करना कि अच्छे और बुरे, मुस्बत और मनफी को उजागर किया जा सके। ये तनकीद का लफ्ज जो है वो इल्मुल हदीस में भी मुस्तआमल है। जब जरा व तादील की जाती है, अच्छे और बुरे रावियों को परखा जाता है, तो उस वक्त भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तनकीद जिस पर हो रही होती है उस पर गरां गुजरती है, लेकिन तनकीद करने वाले का मकसद और नीयत जानना होता है कि तनकीद करने वाला सिर्फ उसकी मनफी पहलू को उजागर करना चाहता है या उसको मुतवज्जे करना चाहता है उस मनफी पहलू की तरफ और उसके मस्बत पहलू को रोशन करना चाहता है। फिर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है तनकीस। तनकीस का मतलब होता है कि किसी की खूबियों के बावजूद उसके नुक्स को बयान करना। फिर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है तहकीर। तहकीर का मतलब होता है किसी को हकीर जानना, किसी को कमतर जानना, किसी को छोटा जानना। इन तमाम अल्फाज में से जो सबसे खतरनाक तरीन लफ्ज है वो तौहीन है। तौहीन कहते हैं एहानत करना, किसी को उसके मनसब से गिरा देना या किसी को उसके हक से महरूम रखना। अब आइए हम देखते हैं कि ये लफ्ज तौहीन जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, असहाब, अज़वाज और असहाब के साथ कैसे मंसूब हो सकता है। अगर हम देखें कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात या नबी के पाक अहले बैत, तो इनके पास जो ओहदे हैं वो ओहदे मखलूक ने दिए। इनके पास जो मनसब है वो मनसब मखलूक ने नहीं दिए। वो मनसब, वो ओहदे अल्लाह की तरफ से इन्हें अता हुए हैं। नबुव्वत अल्लाह की तरफ से सौंपी गई है, इमामत इन्हें अल्लाह की तरफ से अता की गई है, इस्मत इन्हें अल्लाह की तरफ से अता की गई है। तो जो ओहदा अल्लाह देता है उसे मखलूक छीन नहीं सकती। अगर कोई आज कहे कि मैं रिसालत माब को माज़अल्लाह नबी तस्लीम नहीं करता, तो वो शख्स अपनी जहालत का इकरार तो कर सकता है, लेकिन मेरे नबी की नबुव्वत में कमी नहीं आ सकती।
اگر کوئی شخص کہے کہ میں مولا علی کی امامت کا قائل نہیں ہوں تو وہ شخص اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے، امیر المومنین کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اہل بیت کی معاذ اللہ طہارت اور عصمت کا قائل نہیں ہوں تو وہ اپنی نجاست تو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اہل بیت کی عصمت و طہارت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منصب سے گرانا معاذ اللہ، امامت کے منصب سے امیر المومنین کو گرانا، یا اہل بیت علیہ السلام کو عصمت کے منصب سے گرانا، یہ نبوت، یہ عصمت، یہ امامت، یہ وہ عہدے ہیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، جو خدا کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے ہیں، اور قرآن کی آیت تطہیر بول کے ان کی طہارت اور ان کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے۔ تو جب خداوند متعال نے ان کو عہدے دیے ہیں تو اگر کوئی شخص ان کو ان کے عہدے سے گرائے گا اور توہین کرے گا تو وہ قرآن کی نص کے اعتبار سے مجرم بھی ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہوگا۔ لہذا نبی اور اہل بیت یہ دو گروہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں توہین کرنے والے کی سزا قرآن میں تجویز ہے، توہین کرنے والے کا کفر اسلام میں ظاہر کر دیا گیا ہے کہ ان کے دروازے پہ بولنے والا یا اونچی آواز میں بھی بات کرنے سے خدا اعمال کو حد کر لیتا ہے۔ اب پیچھے دو گروہ بچتے ہیں، ایک ہے نبی کے اصحاب اور ایک ہے نبی کی ازواج۔ اصحاب اور ازواج ان دونوں کا تعلق نسبت رسول کے ساتھ ہے، منسوب یہ رسول کے ساتھ ہے، لیکن اصحاب یا ازواج مطہرات یہ معتبر ہوئی ہیں نبی کی نسبت کی وجہ سے، یہ محترم ہوئے ہیں نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ کوئی نبی کی زوجیت میں کوئی مستور کوئی خاتون آئی ہے تو نبی کی زوجیت سے پہلے قابل احترام نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے قبیلے میں قابل احترام ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام میں ان کو احترام دیا گیا نسبت رسول اکرم کی وجہ سے۔ کوئی صحابی جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو وہ بحیثیت فرد معتبر نہیں تھا، اس کا احترام ہوا رسالت مآب کی نسبت کی وجہ سے۔ جب صحبت رسول کو پایا تو صحبت رسول نے اسے اتنا معتبر کر دیا کہ رسول کی نسبت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام اور لائق احترام ہے۔ لیکن احترام ہونے کے باوجود، احترام اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ان دونوں طبقوں کے ہاں کوئی بھی منصب اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا، نبوت نہیں ہے، امامت نہیں ہے اور عصمت بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر عصمت نہیں ہے تو خطا کا امکان موجود ہے، غلطی کا شائبہ موجود ہے۔ اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں توہین، تو ان ہستیوں کی توہین کے بارے میں یہ طے شدہ قانون تمام مسالک کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ تمام ہستیاں جو رسول کے ساتھ نسبت پا چکی ہیں وہ لائق احترام ہیں، لیکن وہ تاریخی حقائق، وہ تاریخی روایات جو ہم تک پہنچیں، ان تمام تاریخی روایات میں ان شخصیات کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، ان کی آپس میں جنگیں بھی ہیں، ان کے مشاجرات بھی ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہے۔ تو ان تمام اختلافات کو جب ہم بیان کریں گے تو وہ توہین کے معنی میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم گفتگو کو توہین سمجھیں گے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ گفتگو کی کہاں سے گئی۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ جس نے یہ گفتگو کی اگر وہ توہین کا مرتکب ہوا تو اس نے جہاں سے پڑھ کے گفتگو کی وہ کتاب بھی توہین کی مرتکب، اس کتاب کو جس نے لکھا وہ لکھنے والا بھی توہین کا مرتکب ہوا، پھر جس نے اس کتاب میں ان روایتوں کو اکٹھا کیا وہ راوی بھی توہین کا مرتکب ہوا، اس راوی نے جس سے یہ روایت کو سنا پھر وہ راوی بھی توہین کا مرتکب ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توہین صرف بیان کرنے والے تک نہیں رہ جائے گی، توہین اس خطیب سے نکل کے اس کتاب تک پہنچے گی، اس کتاب سے اس مؤلف تک پہنچے گی، اس محقق تک پہنچے گی، اس راوی تک پہنچے گی، اور ایک سلسلہ چلتا چلتا ایک پیچھے تک چلا جائے گا جس میں ان تمام افراد کو اس دائرہ کار میں آنا پڑے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی روایات کو، ایسے مشاجرات کو، ایسی گفتگو کو جو اختلافی تھیں ان شخصیات کے درمیان ان کو بیان نہ کیا جائے، تو اس کے لیے اس طالب علم پہ، اس زبان پہ سزا تجویز کرنے سے پہلے اس صاحب کتاب کو، اس صاحب روایت کے لیے سزا تجویز کرنی پڑے گی۔ کیا وہ تمام روایات کتابوں کا حصہ نہیں ہے؟ اب اگر اصحابہ اکرام کی بات کی جائے
تو خالد بن ولید مالک بن نویرہ کو قتل کر رہا ہے۔ خالد بن ولید بھی ایک مکتب کے ہاں قابل احترام ہے، اور مالک بن نویرہ بھی ایک مکتب کے ہاں قابل احترام ہے۔ تو اب ہمارے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ قانون اسی صورت میں ہی قبول کرنا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی توہین، تو پھر خالد بن ولید کا ماننے والا کہے گا کہ اگر اس نے مالک بن نویرہ کا قاتل کہا ہے تو اس نے میرے صحابی کی توہین کی ہے، اور اگر کوئی کہے گا کہ میں خالد بن ولید کی عزت کروں گا تو مالک بن نویرہ کا ماننے والا یہ کہے گا کہ اس نے میرے صحابی کی توہین کی۔ پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں یا حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ سے ربضہ کے صحرا میں پہنچنے والا صحابی ہے۔ پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ حضرت محمد بن ابی بکر کی تعظیم کرنی ہے یا ان کو زندہ جلانے والے کی تعظیم کرنی ہے۔ پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمیں حضرت عمار یاسر کی تعظیم کرنی ہے یا حضرت عمار یاسر کو نیزہ مارنے والے کی تعریف کرنی ہے۔ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ کیا ہم نے عبداللہ ابن مسعود کی عزت کرنی ہے یا ان کی پسلیاں توڑنے والے کی عزت کرنی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ کیا ہمیں جنگ جمل اور جنگ صفین میں دو گروپوں کا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما ہونے پہ ہمیں کس کو قابل عزت سمجھنا پڑے گا اور کس پہ تنقید کرنی پڑے گی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کھل کے ایسی کھل جائیں گی کہ جو اس بل کو جنہوں نے پاس کیا وہ ایک سیاسی افراد ہیں، ان کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے، مذہب ان کی ضرورت کا نام ہے، وہ مذہب کے قائل ہیں، یقیناً وہ مذہب کو مانتے ہیں، لیکن وہ مذہبی شخصیات نہیں ہیں۔ اگر یہ بل آپ نے سیاستدانوں سے پاس کروانا ہے تو پھر سیاستدانوں کو آپ کو یہ دائرہ اختیار بھی دینا پڑے گا کہ سیاستدان اس میں توضیحات بھی پیش کر سکیں، تشریحات بھی پیش کر سکیں اور شخصیات کو مشخص بھی کر سکیں کہ ہاں یہ روایت قابل قبول ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ حقائق پڑھنے ہیں، یہ نہیں پڑھنے، اس راوی کی بات ٹھیک ہے، اس کی نہیں ٹھیک، یہ کتاب صحیح ہے، یہ نہیں صحیح، اس صحابی کی بات ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ تمام کیا سیاستدان کریں گے؟ سیاستدانوں کا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، ان کا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر وہ منظور نہ کرتے تو پھر ان کے اوپر مذہب کی لٹکتی ہوئی تلوار تھی۔ میرا ملک مذہبی جنونوں میں اس قدر گھرا چکا ہے، اس قدر گھیر لیا گیا ہے مذہبی جنونیوں نے اس ملک کو کہ وہاں پر حق کی بات کرنے والا ڈرتا ہے اور 100 دفعہ سوچتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں مذہب کا لیبل ہے۔ یہاں پر ایک بینک مینیجر کو مذہب کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ قاتل جو تھا اس نے مذہب کے نام پہ نہیں، ذاتی رنجش کی بنیاد پہ قتل کیا تھا۔ یہاں ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان کو جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور توہین مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر توہین مذہب کے نام پر اس قانون کو ذاتی مقاصد کے لیے اس قدر استعمال کیا گیا کہ آج بھی قومی اسمبلی کی وہی قائمہ کمیٹی جو ہے، اگر وہ اپنی 5 رکنی کمیٹی بنا کے اس ملک پاکستان کی جیلوں کا وزٹ کرے اور وہاں پر بلیسفیمی ایکٹ اور توہین کے زمرے میں سزا کاٹنے والوں کے ساتھ جا کے انٹرویوز کرے، تو میں یہ ببانگ دہل اور چیلنج اور ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے ایسے حقائق کھل کے سامنے آئے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ اس ملک میں مذہب کے نام پہ کتنے افراد کو ذاتی اختلافات کی بھیڑ چڑھائے۔ ذاتی اختلافات تھے، ذاتی تنازعات تھے، ذاتی مشکلات تھی، اور مذہبی جنونیت اور مذہب کی آڑ پہ انہیں بھیڑ چڑھا دیا گیا، اور وہ آج سزائے موت کی کوٹریوں میں بیٹھے ہوئے۔ وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو مارے جائیں گے، وہ جیل کے اندر ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں پر مذہب کا کارڈ اتنی جلدی کھیلا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کے سابقہ حکمران، سابقہ پرائم منسٹر کو بھی خطرہ یہ تھا کہ مجھے مذہب کے نام پہ مار دیا جائے گا۔ تو لہذا مذہب کا کارڈ ایسا ہے کہ اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کہیں سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کو گلی گلی سے جنونی مل جائیں گے، آپ کو ہر موڑ سے جنونی مل جائیں گے۔ تو لہذا یہ بل ابھی قومی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ پہ آئے گا، سینٹ میں اس پہ بحث ہوگی، سینٹ کے بعد پھر یہ صدر پاکستان کو بھیجا جائے گا اور صدر پاکستان کی منظوری کے بعد اس کو قانونی شکل دی جائے گی۔ ہم قطعاً اس بل سے خوفزدہ نہیں ہیں، ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی بھی بل پاس نہ ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تشریح کی جائے، اس کی توضیح کی جائے، کوئی قائمہ کمیٹی پہ ذمہ دار علماء کرام کو جو درباری نہ ہوں، سرکاری نہ ہوں، وظیفہ خور نہ ہوں، تنخواہ دار نہ ہوں، ان کو بٹھایا جائے، ان کو بٹھا کے
ان سے یہ فیصلہ لیا جائے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس بل کی بہتر تشریح کیا ہو سکتی ہے، کیا اس بل کے آنے کے بعد، کیا اس سزا کو تجویز کرنے کے بعد، کیا اس قانون میں تبدیلی کے بعد جتنی بھی مقدمات کا اندراج ہوگا، وہ جو ایس ایچ او اس مقدمے کا اندراج کرتا ہے، کیا وہ شکایت کنندہ سے پوچھتا ہے کہ جو تو شکایت لے کے آیا ہے اس کے پیچھے حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس ایس ایچ او کے پاس، کیا اس انسپیکٹر کے پاس، کیا اس ڈی ایس پی کے پاس وہ مذہب کے تمام علوم ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کلپ کے اندر یا اس درخواست کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ تاریخی حقیقت ہے یا تاریخی حقیقت نہیں ہے؟ کیا ان مقدمات کا اندراج جو ہے وہ صرف ایک ذاتی شور غل اور ایک ہجوم کی بنیاد پہ نہیں کروا دیا جاتا؟ کیا ان مقدمات کا اندراج صرف ایک چند لوگوں کی ٹریفک بند کرنے کی وجہ سے نہیں ہو جاتا؟ کیا ایسے مقدمات کا اندراج کسی ایک دہشت گرد تنظیم کے خوف کی وجہ سے نہیں کروا دیا جاتا؟ تو اس سے پہلے حکومت پاکستان کو، قومی سلامتی کے اداروں کو، میرے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ کوئی ایسی کمیٹیاں تشکیل دے کہ اگر کہیں ایسی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی ایسی شکایت آتی ہے کہ یہاں پر فلاں شخص نے توہین کی ہے، تو مقدمے کے اندر آج سے پہلے اس کو پرکھا جائے کہ کہنے والے کا مقصد کیا تھا، وہ بول کیا رہا تھا، وہ کہہ کیا رہا تھا، اس کا وہ جو گفتگو ہے اس کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا تھے، یا اس سے بلا کے پوچھا جائے کہ ایک شور کی وجہ سے، چند جاہلوں کی وجہ سے، چند ایسے افراد کی وجہ سے جن کو نہ تاریخ کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ مذہب کی الف بے سے وہ واقف ہوں، ان کے کہنے پر، ان کے شور پہ آپ ایسا ایک شخص اس کو اس قانون کی بھین چڑھا دیں۔ لہٰذا ہم ایسے بل کو بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے خوف زدہ ہیں، یقیناً اس ایسے بل کو آنا چاہیے جس میں اہل بیت کی عزت ہو، جس میں نبی کے پاکیزہ ازواج کی عزت ہو، جن کے نبی کے جلیل القدر وفادار جانسار صحابہ اکرام کی عزت ہو۔ ایسے بل کو ہم سر کا تاج بنا کے رکھیں گے، لیکن ہم اس بل کا غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس بل کی تشریح چاہیں گے، اس بل کی توضیح چاہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں ان تمام سوالوں کا جواب ضرور ملے گا، ورنہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ خداوند متعال میرے ملک کو ذہنی دہشت گردوں سے، نظریاتی دہشت گردوں سے اور ہر سوچ کے دہشت گرد سے محفوظ رکھے۔ خدا میرے ملک کو تکفیری گروہوں سے، تخریبی گروہوں سے محفوظ رکھے۔ میرے ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، میرا مالک اسے ختم فرمائے۔ میرے ملک کے رہنے والے ہر باسی کی حفاظت فرمائے۔ سلام علیکم یا